हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको दुनिया की जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। जैसे लड़के शुरुआत से शुरू करते हैं, इसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और वो इतने इम्पॉर्टेंट सवाल हैं कि हर इम्तिहान में वो आते हैं, मगर आपने उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ना है कि ये कह क्या आ रहा है, लिखा क्या हुआ है और उसकी माना क्या है। जल्दी नहीं करें, जल्दी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपको मैं बताऊं, बहुत सारों को खबर होगी कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, मगर जो यूनाइटेड नेशन में हैं रिकग्नाइज वो 194 मुल्क हैं। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स की तरफ। जो दुनिया का सवाल 2 आते हैं कि पहला नंबर कॉन्टिनेंट बड़े में बड़ा कौन सा है, आबादी के लिहाज से या एरिया के लिहाज से, और छोटे में छोटा है। लड़के यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो कह क्या आ रहा है। अब पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें हम रहते हैं। और देखो, आप ये उनका स्क्वायर माइल को याद नहीं करेंगे, पता नहीं कितना है, मगर एक अंदाज़ा लगा लें कि जो एशिया है वो 1,71,00,000 स्क्वायर माइल है। समझ गए? बस 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 1.25 करोड़ समझें। और ये दुनिया का 29% इसका रकबा है। और इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मुल्क हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इसमें बहुत सारे मुल्क। और दुनिया की आबादी का 55% आबादी यहाँ रहती है। इसमें 47 मुल्क हैं, जो आगे चल के मैं बताऊँगा। दूसरा कॉन्टिनेंट जो है दूसरे नंबर पे, वो है अफ्रीका। अब उसका जो एरिया है, अब याद नहीं करें, बस समझ लें 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1,16,00,000 स्क्वायर माइल, वो है 1,71,00,000, 1.25 करोड़, ये 1,16,00,000 स्क्वायर माइल। और ये दुनिया का 23% रकबा है दुनिया का। हमारा एशिया 29% है और ये 23%। और यहाँ पर 15% दुनिया की आबादी रहती है। और इस कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में 54 मुल्क हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जिसका जो एरिया है वो तीसरे नंबर पे है। उसका है 1 करोड़ से कम, अब 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 ऊपर हैं, आप अंडरस्टूड कर लें। एक एशिया बड़े में बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसके हैं 93 लाख स्क्वायर माइल्स। समझो कि ये 1 करोड़ से छोटा है, आप ये याद न भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये दुनिया का 16% रकबा है इसका, नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें कनाडा आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है और मेक्सिको आता है। 3 मुल्क इसमें आता है। और इसमें 8% दुनिया की आबादी रहती है। ये श्योर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें 23 मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क भी हैं। नंबर 4 पर कॉन्टिनेंट जो है वो साउथ अमेरिका है, जिसका एरिया 68 लाख स्क्वायर माइल है। मीन्स ये भी 1 करोड़ से नीचे है, तो ये भी छोटा हो गया। इसका जो एरिया है दुनिया में, दुनिया के सारे रकबे का, वो 12% है। और यहाँ पर जो आबादी है वो 5.5% के करीब आबादी यहाँ पे रहती है। उसके बाद 5वां नंबर है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सारी बर्फ़ है। ये एंटार्क्टिका, उसे हम साउथ पोल भी कहते हैं, जिसे वो, उसके जो एरिया है तो कॉन्टिनेंट, उसका एरिया जो है 51 लाख स्क्वायर माइल है। और इसका ये जो एरिया है दुनिया का, वो 9% है। मीन्स दुनिया का 9% है।
اور یہاں پر آبادی نہیں ہوتی، یہاں کی اپنی آبادی نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں سائنسی تجربے کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آتا ہے یورپ۔ یورپ کا جو ایریا ہے وہ 40 لاکھ اسکوائر مائل ہے۔ یہاں پر لڑکے بھول جاتے ہیں کہ یورپ چھوٹے میں چھوٹا ہے، نہیں، چھوٹے میں نہیں، یہ چھٹا نمبر ہے، اس کے 40 لاکھ اسکوائر مائل ہیں، اور یہ یورپ جو ہے 7% یا 7% دنیا کا رقبہ ہے، اور اس کی آبادی 14% ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7واں جو کانٹیننٹ ہے آسٹریلیشیا ہے۔ ویسے تو ہم آسٹریلیا ہی سنتے ہیں، آسٹریلیا ایک الگ ملک ہے، اس میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں، جیسے نیوزی لینڈ بھی ہے اور بھی ہیں، اور اس کا جو ایریا ہے 29 لاکھ اسکوائر مائل ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایشیا 1,71,00,000 اور آسٹریلیشیا جو ہے وہ چھوٹے میں چھوٹا 29 لاکھ ہے۔ تو اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چھوٹے میں چھوٹا جو کانٹیننٹ ہے وہ کون سا ہے، یہ آسٹریلیشیا ہے۔ اب وہ دنیا کا کتنا رقبہ ہے، 4%، اور اس میں دنیا کی آبادی کتنی رہتی ہے، 2.5%۔ تو دیکھو ایریا کے حساب سے بھی چھوٹا ہو گیا اور آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہو گیا، اور ایریا کے لحاظ سے بھی ایشیا بڑا ہو گیا اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا۔ سوال ہے ان ٹرمز آف ایریا یا ان ٹرمز آف پاپولیشن، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان ٹرمز میں آسٹریلیا کم آئے تو وہ 2%، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر انگلش میں لکھا ہوگا ایشیا از دا لارجسٹ کانٹیننٹ آف ورلڈ in terms of area and in terms of population. Australasia is the smallest continent in terms of area and in terms of population. Also called آسٹریلیا کو اوشیانا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ملک ہے سارا بہت بڑا، جو الگ ملک ہے، سارا کانٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 7.6 بلین سے زیادہ ہے، یہ کیونکہ بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کا جو ہماری دنیا کا جو سمندر ہے وہ 71% ہے پانی، اور جو زمین ہے وہ 29% ہے۔ یہ سورہ رحمان میں بھی ہے کہ 71 ہے کہ اس کا اگر حساب نکالیں گے تو اتنا بنے گا۔ اب آتا ہوں میں آپ کو اصل چیز بتانے کے لیے کہ جو آپ کو نالج دے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے سمجھو کہ ہم سفر کر رہے ہیں یا ہم کہیں کھڑے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک اوپر کی چیز ہوتی ہے ہائیسٹ ایلٹیچیوڈ، جو جیسے چھت کی چوٹی ہو اس کو ہم ہائیسٹ ایلٹیچیوڈ کہیں گے، جو لوئسٹ کم سے کم میں ہو اسے ہم لوئسٹ کہتے ہیں۔ اب آ جائیں پہلے ہم کانٹیننٹ پر، ایشیا پر۔ اب آپ کو کوئی بھی پوچھے ہائیسٹ ایلٹیچیوڈ ایشیا کا کون سا ہے، تو اب لامولا ایشیا میں ہمیں خبر ہے کہ ہمالیہ رینج ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، ہماری جو پیک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ وہ ہائیسٹ ایلٹیچیوڈ پہ، اس سے زیادہ کوئی بھی پیک نہیں ہے، اور وہ 29,028 فیٹ اوپر ہے۔ اور کون سی رینج میں ہے، ہمالیہ رینج میں ہے، اور وہ کس ملک میں ہے، نیپال میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کتنا خبر ہو گئی، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے 29,028 اس کی فیٹ اونچائی ہے، ہمالیہ رینج میں ہے، کون سے ملک میں ہے، نیپال میں ہے۔ اور ہمارے پاکستانی نے یہ سوال بھی آتے ہیں کہ ان کو کس نے سر ماؤنٹ کیا یا سر کیا، مانا جو چڑھ کے وہ پہنچتے ہیں اسے سر ماؤنٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانی ہیں پہلے وہ اشرف خان تھے، اور سمینہ بیگ ہماری پاکستانی پہلی خاتون ہیں جس نے اس کو سر کیا تھا مئی 2013 میں۔ اب یہ تو ہو گئی ایشیا کی ہائیسٹ پوائنٹ، اس سے اب آتے ہیں لوئسٹ پوائنٹ پر۔ اب ایشیا تو بہت بڑا ہے، اب ڈیڈ سی، اب اس میں یہ جو لفظ ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے اور لکھنے ہیں، لکھیں گے آپ 2-3 دفعہ لکھیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے، پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ڈیڈ سی جسے بحر مردار کہتے ہیں، اب یہ اگر آ جائے کہ ڈیڈ سی، اب آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ ہے یہ ایشیا میں،
ایشیا کا لوئسٹ پوائنٹ، مگر ہے کہاں پر یہ بھی تو خبر ہونی چاہیے. یہ اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس کی لوکیشن بھی ختم، کیونکہ سوالوں میں آج کل پھیلا کے دیتے ہیں کہ ویئر از ڈیڈ سی یا لوکیشن آف ڈیڈ سی کہاں پر ہے، تو اور کون سا سمندر اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں. اس طریقے سے سوالوں کو وہ پھرا گھما کے دیتے ہیں جسے لڑکا کنفیوز ہو جائے. تو ابھی آپ کو خبر پڑ گئی کہ ڈیڈ سی لوئسٹ پوائنٹ آف ایشیا ہے، اور کہاں پر ہے؟ اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں. جارڈن جسے اردن کہتے ہیں اردو میں. اس کے بعد آتا ہے افریقہ، اور اس کی ہائیسٹ پوائنٹ ہے کبو، اس کا پوائنٹ ہے پیک جسے ہم کہیں گے کبو، KIBO کبو. اب یہ کون سے ماؤنٹین میں ہے؟ ماؤنٹین آف کالی منجارو. اب آپ کو آ جائے یہ سوال کہ کالی منجارو کہاں پر ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ افریقہ میں ہے. اب لامولا یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور سب سے اوپر جو بڑے میں بڑی چوٹی ہے وہ 29,028 فیٹ ہے، اور یہ ہے 17,340 مینس. اس کو آپ یاد نہ کریں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کون سے ملک میں ہے؟ تنزانیہ. اب تنزانیہ کس کانٹیننٹ میں ہوا؟ افریقہ میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لیک، اس کا جو لوئسٹ پوائنٹ ہے، لوئسٹ ایلٹیٹیوڈ ہے، جسے ہم اسے کہتے ہیں کہ سطح سمندر سے نیچے، لیک آسال. وہ ایک ڈجوپٹی ایک ملک ہے ریڈ سی کے ساتھ، ڈجوپٹی. وہاں پر ایک لیک آسال ہے. لیک مینس اردو میں کیا کہیں گے، لیک آسال، ڈجوپٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے نارتھ امریکہ. اب اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ مکنلے، اور وہ کون سی رینج میں ہے؟ اور راکی رینج میں. اچھا، یہ راکی رینج چلا کینیڈا سے چلا جا کے میکسیکو کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا، چلتا چلا گیا. مگر یہ جو پوائنٹ ہے یہ اوپر 20,320 فیٹ اوپر اونچائی پر، یہ الاسکا میں ہے. الاسکا ایک صوبہ ہے امریکہ کا، تو یہ وہاں پر ہے. اور اس کی لوئسٹ پوائنٹ کا بلو دا سی لیول کون سی ہے؟ ڈیتھ ویلی. ڈیتھ ویلی کہاں پر ہے؟ کیلیفورنیا میں ہے، USA میں. اب آپ کو اگر کہیں کہ ڈیتھ ویلی کہاں پر، ویئر از ڈیتھ ویلی، تو آپ کہیں گے USA میں. کون سی اسٹیٹ میں؟ کیلیفورنیا میں. یہ اس سوال کو آپ یاد رکھیں. اور راکی رینج کا ہائیسٹ پوائنٹ کون سے ملک میں ہے؟ تو آپ USA مین لینڈ میں نہیں ہے، الاسکا وہ جو کینیڈا کے ساتھ ہے اس میں ہے. الاسکا وہ جو ریاست ہے امریکہ کی. اس کے بعد ہے ساؤتھ امریکہ. اس کا جو پیک ہے، اس کا جو ہے ماؤنٹ اکونکوگوا. اس کو اسپیلنگ آپ آتے ہیں ACON اکونکوگوا GUA. اردو میں کہیں اکونکوگوا. تو وہ چوٹی اس کا نام ہے ماؤنٹ اکونکوگوا. اور یہ دنیا کی دوسرے نمبر پہ، مطلب دنیا کے، ایشیا کو چھوڑ کے یہ دنیا کی دوسرے، یہ 22,834 فیٹ اونچائی پر ہے. اور یہ کون سی رینج میں ہے؟ اینڈیز رینج میں. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ ارجنٹینا میں ہے. ارجنٹینا بھی کہاں پر ہو گیا؟ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، وہ ارجنٹینا ہو گیا. اور اس کی رینج کون سی ہو گئی؟ اینڈیز. اینڈیز رینج کہاں پہ ہے؟ ساؤتھ امریکہ. یہ اکثر سوال آتے ہیں کہ راکی رینج کہاں پہ ہے، اینڈیز رینج کہاں پہ ہے. تو یہ آپ نے خبر پڑ گئی کہ اینڈیز رینج جو ہے ساؤتھ امریکہ میں، اور یہ ارجنٹینا میں اس کی پیک ہے. یہاں پر ساؤتھ امریکہ میں ایک ڈیزرٹ ہے بڑا مشہور، جو ڈرائیسٹ ہے، بالکل خشک ڈیزرٹ ہے، اٹاکاما ڈیزرٹ. وہ بڑے میں 72,000 کلومیٹر بڑا لارجسٹ ہے. ٹھیک ہے. سمینا بیگ جو ہماری پاکستانی عورت تھی، اس نے یہ 7 چوٹیاں سر کی ہوئی ہیں. یہی عورت ہے جس نے ساری چوٹیوں کو سر کیا. اس کے بعد آتا ہے یورپ. اب یورپ کی جو سب سے بڑی میں بڑی چوٹی ہے، پیک ہے، ماؤنٹ البروز ہے. ماؤنٹ البروز اس کا نام ہے، اور وہ ہے کاکاسس میں. کاکاسس CAUCASUS. اب اردو میں یا سندھی میں لوگوں نے کوہ کاف کا جبل سنا ہوگا، کوہ کاف کی پریوں کا سنا ہوگا ذکر.
تو اس کاکاسس کو کوہکاف کا نام ہے. یہ 18,510 اور یہ کون سے ملک میں ہے؟ یہ رشیا میں، روس میں ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو لوئسٹ پوائنٹ ہے یورپ کی وہ ہے کیسپین سی، جو دنیا کی بڑے میں بڑے فریش واٹر لیک بھی ہے. اب یہ کہاں اس کی لوکیشن کون سی ہے کیسپین سی کی؟ اس کے ایک طرف ایران ہے، ایک طرف رشیا ہے، اور اس طرف جو ہے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. اب آتے ہیں آسٹریلیا پہ. ماؤنٹ کوسن سنو وہ اس کے ہائیسٹ پوائنٹ ہے. اس کا لوئسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے بلو دا سی لیول لیک ار EYRE لیک LAKE جھیل جسے کہتے ہیں جھیل ار EYRE. اور اب آئیں اس میں 7ویں کانٹیننٹ انٹارکٹیکا. اب آپ کو جیسے خبر ہے کہ انٹارکٹیکا ہمارا ساؤتھ پول ہے جو سارا برف ہے، یہ الٹا کاؤنٹ ہوگا. اس کا ماؤنٹ ونسا میسف ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے، اور اس کی جو ہے لوئسٹ پوائنٹ ہے بینٹلی سب گلیشیئر سے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں. اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ انٹارکٹیکا کو ساؤتھ پول آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، اور آرکٹک اوشین کو نارتھ پول آف دا ورلڈ کہتے ہیں. نمیرا سلیم ہماری پاکستانی عورت ہے جو امریکہ میں ہوتی ہیں، اس نے نارتھ اور ساؤتھ پول میں گئی ہے، دونوں پولس کو وہ اس میں گئی ہوئی ہے. اب آئیں ماریانا ٹرینچ جو گہرے میں گہرا پارٹ آف پیسیفک اوشین بہت بڑا اوشین ہے جو امریکہ اور ایشیا کے درمیان ہے. اس کا جو ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے وہ ماریانا ٹرینچ ہے. ٹھیک. اس کے بعد آتے ہیں ہم اوشینز پہ. دنیا میں 4 بڑے اوشینز ہیں. نمبر 1 ایک ہے پیسیفک اوشین. اب یہ تو بچوں کو بھی خبر ہے کہ پیسیفک اوشین ہے، اٹلانٹک ہے، انڈین اوشین ہے، یہ ہے یہ. مگر ہمارے ہاں آج کل سوال ان کو پھرا کر دے رہے ہیں کہ پیسیفک اوشین تو بڑے میں بڑا ہے مگر ہے کہاں پر؟ تو یہ یہاں پہ لڑکا بھول جاتا ہے. تو پیسیفک اوشین جو ہے بڑے میں بڑا ہے اور گہرے میں گہرا ڈیپیسٹ اوشین آف دا ورلڈ بھی ہے. اور یہ ہے کہاں پر؟ اس کی لوکیشن کون سی ہے؟ یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ ایک طرف ہیں اس کے، ایشیا کا چائنا، رشیا، جاپان، فلپائن یہ ایک طرف، اور آسٹریلیا یہ ایک طرف. ان دونوں ادھر سے 2 کانٹیننٹ ہیں، ادھر سے 2 ان کے بیچ میں ہے. نمبر 2 اٹلانٹک اوشین. اٹلانٹک اوشین جو ہے وہ ایس شیپ میں ہے. اب اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں گے تو وہ ایس شیپ کی طرح ہے. اور وہ کس کے بیچ میں ہے؟ وہ یورپ، افریقہ، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں. ایک طرف اس کا یورپ اور افریقہ ہے تو دوسری طرف نارتھ اور ساؤتھ امریکہ ہے. اس کو علامہ اقبال نے بحر ظلمت کا نام دیا تھا کیونکہ یہ یورپین ممالک کے لوگوں نے دنیا کو فتح کیا تو انہوں نے ظلم کیا، تو علامہ اقبال نے اس کو بحر ظلمت کا نام دے دیا. اس کے بعد آتا ہے انڈین اوشین نمبر 3. اب انڈین اوشین کہاں پر ہے؟ یہ ہمارے ایشیا نہیں ہے. وہ ہے کہاں پہ؟ انڈین اوشین لائز کس کے بیچ میں ہے؟ افریقہ، ایک طرف اس کے افریقہ ہے، اوپر سے ایشیا ہے، ایک طرف سے آسٹریلیشیا ہے. یہ 3 کانٹیننٹ کو سیپریٹ کرتا ہے. اس کے بیچ میں انڈین اوشین ہے جو تیسرا بڑا اوشین ہے. اب ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیگو گارشیا ایک آئس لینڈ ہے، وہ انڈین اوشین میں ہے. ڈیگو گارشیا آئس لینڈ امریکہ کے قبضے میں ہے. وہ اس نے وہاں سے دنیا کو مانیٹر کرتا ہے، وہاں پہ اس کے دفاعی سامان ہے. اب آتے ہیں کہ مڈاگاسکر ایک ملک ہے افریقہ کا جو لارجسٹ آئس لینڈ ہے انڈین اوشین میں. کنٹری افریقہ کی ہے، ملک افریقہ کا ہے، مگر
चारों तरफ उसके समंदर है, आइसलैंड है वो, मडागास्कर, इसका कैपिटल भी आता है। लार्जेस्ट बे ऑफ बंगाल, बड़े में बड़ा जो बे समंदर है, ओशियन भी समंदर होता है, सी जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, वो बे ऑफ बंगाल है। नंबर चौथा आर्टिक ओशियन। अब देखो मैंने आपको एंटार्क्टिका बताया, आर्टिक ओशियन लाइज इन नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड। आर्टिक ओशियन को हम दुनिया में नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, और ये छोटे में छोटा समंदर है, और ये तकरीबन बर्फ़ से होता है। अब आपको मैं थोड़ा ओशियन और समंदर का बता दूं। सी जो समंदर है वो स्मॉल पार्ट है, छोटा पार्ट है पानी का, जो किसी न किसी किनारे, मुल्क के किनारे से लगा होता है, उसके साथ कोई न कोई मुल्क या ज़मीन ज़रूर होगी। जबकि ओशियन उससे बड़ा होगा, वो बहुत दूर तक दूसरे कॉन्टिनेंट से मिलेगा। एक तरफ एक कॉन्टिनेंट होगा तो दूसरी तरफ दूसरी कॉन्टिनेंट। अब आते हैं पेनिनसुला पे। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी हो, चौथे तरफ ज़मीन हो, तो उसको हम पेनिनसुला, जाग्राफी में पेनिनसुला कहते हैं। और अरेबियन पेनिनसुला, अब आप अगर अरेबियन पेनिनसुला देखेंगे तो उसके तीन तरफ पानी है। एक तरफ रेड सी है, एक तरफ पर्शियन गुल्फ है, एक तरफ हमारे पाकिस्तान का जो अरेबियन सी और इंडिया को लगता है वो अरेबियन सी है। तो ये अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का बड़े में बड़ा पेनिनसुला है। और जो आइसलैंड होती है उसके चारों तरफ से पानी होता है, उसको हम आइसलैंड कहते हैं। और ग्रीनलैंड ऐसी आइसलैंड है दुनिया की जो सबसे बड़ी आइसलैंड है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का वो है और यूरोप के बीच में। अब आ जाएं कि एशिया की बड़े में बड़े आइसलैंड कौन सी है, तो वो बोर्नियो है। बोर्नियो कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। ओके, इंशाल्लाह कल फिर हम आपको एशिया के बारे में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।